सूरत उस-सजदा आयत नंबर 14। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़ूक़ू पस चखो तुम बिमा उस चीज़ का मज़ा नसी तुम जो तुमने बुला दिया था लिक़ा यौमिकुम हाज़ा अपने उस दिन की मुलाकात को इन्ना नसीनाकुम बेशक हमने भी तुमको बुला दिया वज़ूक़ू अज़ाबल खुल्द चखो तुम हमेशा का अज़ाब बिमा कुन्तुम तअमलून उसके बदले में जो तुम अमल करते थे। रबत आयात पीछे से चलते हैं, देखते हैं कि कल के सबक की आखिरी आयत करीमा जो मैंने आपको पढ़ाई थी कौन सी थी। लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन अलबत्ता ज़रूर भरूंगा मैं दोज़ख को जिन और इंसानों से इकट्ठे। तो जिस वक्त ये दोज़ख में दाखिल हो जाएंगे तो कहा जाएगा फ़ज़ूक़ू पस चखो तुम बिमा नसी तुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा उस चीज़ का मज़ा कि तुमने जो बुला दिया था अपने उस दिन की मुलाकात को, आज उसका बदला चखो। बाज़ मुल्हिदीन ने ये एतराज़ किया है कि इंसानों को दोज़ख में सज़ा का होना तो समझ आता है क्योंकि इंसान खाकी है और दोज़ख नार है, लेकिन जिन्नात तो नारी हैं, तो आग को आग में क्या सज़ा होगी। कुरान करीम में नसूस क़तइया से साबित है कि जिन्नात को आग से पैदा किया गया। सूरह हिज्र आयत नंबर 72 में वल जान्ना खलक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम और जिन्हों को हमने पैदा किया इससे पहले आग की लू से। सूरह स्वाद आयत नंबर 76 में है खलक़तनी मिन नारी व खलक़तहु मिन तीन आपने मुझे आग से पैदा किया और उसको मिट्टी से, मैं उसको सजदा क्यों करूं। तो मुल्हिद कहते हैं कि आग को आग में क्या सज़ा होगी। आसान जवाबों में से एक जवाब यह है, मुहक़्क़ीन फरमाते हैं कि जिन्नात को दुनिया की आग से पैदा किया गया और दोज़ख की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज़्यादा होगी। तो इस तेज़ आग के मुकाबले में इस दुनिया की आग की क्या हैसियत है, उनको तकलीफ़ ना हो। तो बुखारी शरीफ में रवायत है कि जहन्नम के एक तबके ने दूसरे तबके का शिकवा किया, है परवरदिगार उसकी हरारत और तपश मुझे खा गई। इतना तफावत और फ़र्क है एक तबके का दूसरे तबके से और एक तबके का दूसरे तबके यानी उसका। लिहाजा जो दुनिया की आग से पैदा हुए हैं उनको जहन्नम की आग में सज़ा होने पर कोई इश्काल नहीं है। दूसरी बात यह है कि जहन्नम में एक तबका यानी कि ज़महरीर है, ये बिल्कुल ठंडा है, इसमें तो सज़ा हो सकती है। अगर किसी को जिन्नात की सज़ा आग में समझ नहीं आती तो ज़महरीर के तबके में तो समझ आनी चाहिए। तो दोज़ख में डाले जाने के बाद कहा जाएगा चखो मज़ा इसलिए कि तुमने अपने उस दिन की मुलाकात को बुला दिया था, मैदान माशर को बुला दिया था, जन्नत और दोज़ख को बुला दिया था, रब ताला की अदालत में खड़े होने को बुला दिया था। इन्ना नसीनाकुम बेशक हमने भी तुमको बुला दिया, अल्लाह ताला नहीं भूलता। वमा काना रब्बुका नसीया सूरह मरियम में क्यों नहीं आपका रब भूलने वाला। लेकिन ये उनके जवाब में फरमाया ना, मुराद है कि तुमने आज के दिन की परवाह नहीं की, आज मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। वज़ूक़ू अज़ाबल खुल्दी चखो तुम हमेशा का अज़ाब। काफिर मुशरिक को दोज़ख में हमेशा हमेशा की सज़ा होगी, वो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है जिसका आज हम तसव्वुर नहीं कर सकते। बिमा कुन्तुम तअमलून इसके बदले में जो तुम अमल करते थे। इन्नमा युमिनु बिआयातिना अल्लज़ीना पुख्ता बात यह है कि ईमान लाते हैं हमारी आयतों पर वो लोग इज़ा ज़ुक्किरू बिहा जब उनको याद दहानी कराई जाती है इन आयतों के ज़रिए, यानी कुरान करीम की आयत के ज़रिए उनको तौहीद रसालत क़यामत के मसाइल याद कराए जाते हैं तो वो फ़ौरन खर्रू सुज्जदा गिर पड़ते हैं सजदे में। वसब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम व तस्बीह बयान करते हैं अपने रब की हम्द के साथ, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये फ़रिश्तों की तस्बीह है और हदीस पाक में आता है कि अफ़ज़लुल कलाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। ये वजीफ़ा बड़े बुलंद दर्जे का है, इसमें अल्लाह ताला की सारी सिफ़ात आ जाती हैं ना। अल्लाह ताला की सिफ़ात दो किस्म की हैं, सल्बी वजूदी। सल्बी उन सिफ़ात को कहा जाता है कि जिनकी अल्लाह ताला से नफ़ी की जाए। अल्लाह ताला की वालिदा नहीं है,
رب پیدا نہیں ہوا یعنی اس کی اولاد نہیں ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، وہ پیتا نہیں ہے، وہ سوتا نہیں ہے، تو نہیں کے ساتھ جو صفات آتی ہیں نا وہ سلبی کہلاتی ہیں، سین کے ساتھ کہہ رہی ہوں۔ ایک دفعہ کہا نا سبحان اللہ، تو تمام سلبی صفات آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے ہر کمزوری سے۔ دوسری صفات وجود ایجابی ہیں، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، بادشاہ بنانے والا ہے، گدھا بنانے والا ہے۔ تو جو صفات ہے نا ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے، وہ ایجابی کہلاتی ہیں۔ تو جب کہا نا وَبِحَمْدِهِ تو ساری صفات آ گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ذکر کثرت سے کرو، بولیں آپ سبحان اللہ وبحمدہ، بولیں نا سبحان اللہ و بحمدہ۔ مستدرک حاکم حدیث کی کتاب میں اس روایت میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق کا دروازہ کشادہ فرماتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، لیکن جلدی کھولتے ہیں یا دیر سے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، مگر کھولتے ضرور ہیں۔ جبکہ ہم لوگ بڑے جلد باز ہوتے ہیں نا کہ 2 دن دعا کی ہے، 4 دن دعا کی ہے، مراد پوری نہیں ہوئی تو ہم دعا ہی کرنی چھوڑ دیتے ہیں۔ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اس کو معلوم ہے کہ کب منظور کرنی ہے۔ عوام میں مشہور ہے نا، کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی دعا 300 سال بعد قبول ہوئی تھی، تو رب بہتر جانتا ہے یہ بات کہاں تک صحیح ہے۔ اگر نوح علیہ السلام کی دعا 300 سال بعد قبول ہوئی ہے تو پھر ہماری تو 2000 سال بعد قبول ہونی چاہیے، دعا سے اکتانا نہیں چاہیے۔ فرمایا وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کی، وہم لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے، تتجافا جنوبہم، الگ رہتے ہیں پہلو ان کے، عن المضاجع، یعنی مضجع ان کی جمع نا بستر، الگ رہتے ہیں بستروں میں، رات کو نرم اور گرم بستر سے الگ ہو کر، یدعون ربہم، پکارتے ہیں وہ اپنے رب کو، خوفاً خوف کرتے ہوئے رب کے عذاب سے، وطمعاً اور طمع کرتے ہوئے رب کی رحمتوں کا۔ رات کو سحری کے وقت عبادت کا جو اثر ہے، جو لطف ہے، اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور ان کی اور کیا صفت ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کرتے ہیں۔ مال دیا ہے، قوت بدنی دی ہے، علم دیا ہے، ہنر دیا ہے، مال دیا، مال خرچ کرتے ہیں، قوت بدنی دی ہے وہ استعمال کرتے ہیں، ان کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، علم دیا ہے وہ علم کے ساتھ لوگوں کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں، عقل دیا ہے اس کے ساتھ لوگوں کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں۔ صرف مال ہی نہ سمجھیے، جو بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرو کثرت کے ساتھ، صدقے کی برکت سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ ان صدقۃ تدفع البلاء، صدقہ بری موت سے بھی بچاتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ حضرت اگر کسی کے پاس مال نہ ہو تو وہ کیا صدقہ کرے؟ فرمایا ہے کہ تصنعوا لاحرق، نہ تجربہ کار آدمی کو تم کوئی تجربے کی بات سکھا دو، یہ تمہارا کیا ہے، صدقہ ہے۔ کہنے لگا کہ حضرت اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں تو فرمایا عمل بالمعروف نہیں عن المنکر کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ کہنے لگے کہ حضرت اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں تو فرمایا تو پھر خاموش رہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، نیکی کو مدات بہت زیادہ آتی ہیں، جتنے بھی آدمی نیکیاں کر سکتا ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے جی، جس نے سنی ہے، آپ نے سنی، جس سے بھی سنی، جہاں جہاں بھی کوئی ہے، یعنی مردوں میں سے سنی، عورتوں میں سے سنی، اس پہ سجدہ لازم ہو گیا۔ اور اس سجدے کی وہی شرائط ہیں جو نماز کی سجدے کی ہیں، باوضو ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا، سورج کے طلوع ہونے کے وقت، غروب ہونے کے وقت، سوال کے وقت سجدہ کرو گے، ادا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ 3 اوقات ہر قسم کے سجدے کے لیے مکروہ ہیں۔ صبح صادق کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نفلی نماز جائز نہیں ہے۔ ہاں قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے انسان، یعنی سجدہ تلاوت ادا کر سکتا ہے، نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نفلی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، نہ تحیۃ الوضو، نہ تحیۃ المسجد، نہ کوئی شکرانے کی نماز ہے۔ ہاں سجدہ تلاوت کر سکتا ہے، یہ واجب ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، پڑھ سکتا ہے، قضا نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، ذکر اذکار کر سکتا ہے، ان کے لیے قطعاً کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مسئلے سمجھ آ رہے ہیں نا؟ کئی دفعہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، قرآن کریم کو بے وضو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، زبانی پڑھ سکتے ہیں۔ ذکر اذکار کے لیے وضو کی کوئی شرط نہیں ہے، نہ کسی حالت کی شرط ہے، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، لیٹ کر، چلتے پھرتے، باوضو ہے یا بے وضو ہے، ہر حالت میں ذکر کر سکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لہم، پس نہیں جانتا کوئی نفس اس چیز کو جو ان کے لیے مخفی رکھی گئی ہے جنت میں، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی وہ نعمتیں جن کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، ان نعمتوں کا آج تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جزاء بما كانوا يعملون، بدلہ ہوگا ان چیزوں کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا نیکی کرنے والوں کے اجر کو، ایک رتی برابر بھی۔ اگر کسی نے نیکی کی ہوگی تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اگر کسی نے ایک رتی برابر بھی بدی کی ہوگی تو اس کی سزا پائے گا۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن کان مؤمنا، کیا پس وہ شخص جو مومن ہے، انصاف سے بتلائیے کہ کمن کان فاسقا، اس شخص کی طرح ہوگا جو فاسق ہے۔ مومن، کافر، نیک، بد برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، یہ برابر نہیں ہے۔ توحید اور شرک برابر نہیں ہے، بدعت اور سنت برابر نہیں ہے، حق اور باطل برابر نہیں ہے، سچ اور جھوٹ برابر نہیں ہے، تو ان کا بدلہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جو وفادار اور غدار کو ایک نگاہ سے دیکھے۔ یہ نقطہ نظر الگ ہے، حکومت غدار کس کو کہتی ہے، وفادار کس کو کہتی ہے، لیکن جس کو وفادار کہے گی اس کا نتیجہ اور ہوگا، جس کو غدار کہے گی اس کا نتیجہ الگ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے عمل کیا اچھے، فلہم جنات المأوا، مأوا کا معنی ہے ٹھکانہ، پس ان کے لیے ٹھکانہ جنتیں ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، فرمایا ایک چابک کی جگہ جنت کی اتنی قیمتی ہے، دنیا کے خزانے اس کی قیمت نہیں بن سکتے۔ نزلا بما کانوا یعملون، مہمانی ہوگی ان کی اعمال کے بدلے جو وہ کرتے رہے ہیں، ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ عمدہ قسم کی مہمانی کرے گا جس کا آج کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو مومنوں کے لیے ہوگا نا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور بے شک یعنی کہ بہرحال وہ لوگ جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، آگ کے شعلے ہوں گے۔ کلما ارادوا، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا، کہ اس سے نکلیں، اعیدوا فیہا، لوٹا دیے جائیں گے اس میں، آگ کے شعلوں کے ساتھ جلتے ہوئے اوپر کو آئیں گے، کنارہ دیکھ کر تھوڑا سا خوش ہوں گے، نکل چلے ہیں، مگر کنارے پر فرشتے کھڑے ہوں گے ہتھوڑے لے کر، وہ ان کے سر پر ماریں گے، پھر وہ نیچے چلے جائیں گے۔ سورہ حج آیت نمبر 21 میں وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ان کے لیے تھوڑے ہوں گے لوہے کے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يُخْرِجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، آیت نمبر 22۔ جب وہ ارادہ کریں گے وہ نکلیں گے دوزخ کے غم سے تو لوٹا دیے جائیں گے اس کے اندر، چکھو جلانے والے عذاب کا مزہ، تو دوزخ سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ طبقوں میں سے اوپر والا طبقہ نکل آئے گا جو اہل ایمان، اہل توحید ہوں گے، جن کی موت کلمے پر ہوئی ہوگی، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر نکل آئیں گے، یہ طبقہ خالی ہو جائے گا۔ باقی کون سے ہیں؟ کسی طبقے میں عیسائی ہوں گے، کسی میں یہودی ہوں گے، کسی میں مشرک ہوں گے، کسی میں منافق ہوں گے، کسی میں مجوسی ہوں گے، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ وقیلہ کہا جائے گا لہم ان کو، ذوقوا عذاب النار الذی، چکھو تم اس آگ کے عذاب کا مزہ، کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے دنیا میں، تم کہتے تھے ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی عقاب ہے، آئے تم اس کا مزہ بھی چکھو۔